मुक़द्दस याकूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। याकूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत, एक ही आयत के ऊपर हम गौर व फिक्र करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो चंद लम्हात के लिए मरकूज करने को हूँ। जिस तरह हमने आयत मुबारका में यूं पढ़ा है कि गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आज का मेरा टॉपिक है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान बगैर अमाल के क्या मुर्दा है जी? ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अब हम क्या कहते हैं कि हमने बहुत सारे सरमन सुने हैं ईमान के ताल्लुक से, हमें बहुत कुछ पता है कि दर हकीकत ईमान क्या है। इब्रानियों के खत में हमने देखा है और बहुत सारी कुतुब का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर हमें ईमान के ताल्लुक से सीखने को, पढ़ने को, समझने को मिलता है। इसी तरह हमें ये भी पता है कि अमाल क्या होते हैं। अब यहाँ पर जब हम आयत के आगाज ही में 26वीं आयत के आगाज में देखते हैं कि गर्ज क्या लिखा है? गर्ज जैसे बदन क्या है जी? जैसे बदन बगैर रूह के, बदन बगैर रूह के मुर्दा है। अब क्या है कि अगर इंसान, अगर रूह है और अगर बदन नहीं है तो रूह का कोई फायदा है? अगर रूह है और बदन है तो क्या रूह का कोई फायदा है? या अगर बदन है और अगर रूह नहीं है तो क्या इस चीज का कोई फायदा है? कोई फायदा है? मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या है कि जब इंसान जिंदा होता है तो रूह उसके अंदर होती है। क्या होती है? और जब इंसान मर जाता है तो क्या कहते हैं हम जी कि रूह चली गई, जान चली गई। क्या चली गई? रूह चली गई, जान चली गई। यानी कि रूह बदन को छोड़ जाती है। तो क्या बदन का कोई फायदा होता है? बदन को हम क्या करते हैं? रूह के बिना वो खाली हो जाती है तो बदन को क्या करते हैं कि हम मिट्टी में जाके उसको दफनाते हैं। क्या रखते हैं अपने पास? इसका मतलब है कि उसका कोई फायदा नहीं है। अब इसी तरह जब हम पैदाइश का मुताला करते हैं, पैदाइश की किताब का, तो खुदा ने इंसान के अंदर रूह डालने से पहले वो बदन तैयार किया है मिट्टी का। अब क्या है, मिट्टी को लिया है और मिट्टी से एक सांचा ढाला है और बुत बनाया है। बुत का एक मिट्टी का पुतला बनाया है। क्या किया है? मिट्टी का पुतला बनाया है और मिट्टी के पुतले में क्या किया है? उसने जिंदगी का दम फूंका है। क्या फूंका है? ब्रेथ ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का दम फूंका है। तब जाकर क्या जाकर तब जाकर इंसान क्या हुआ है? वो जीती जान हुआ है। अब क्या है कि पहले पुतला बनाया गया है मिट्टी का, उसके बाद क्या है, क्योंकि पुतला क्या था, मिट्टी का जो ढांचा था वो काफी ना था। अब क्या है, बना तो लिया, उसके बाद उसने इंसान के नथनों में, उस मिट्टी के पुतले के नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। तब जाकर इंसान क्या हुआ है? जीती जान हुआ है। इसी तरह यहाँ पर लिखा गया है कि गर्ज जैसे बदन बगैर, क्योंकि इंसान ट्राइकोटमी है, इंसान रूह, जान और बदन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के क्या है? मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के क्या है?
اگر ایمان کیا ہے آپ کے لحاظ سے ایمان کیا ہے؟ کوئی بھی کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے دلیری کے ساتھ بتائے مجھے ایمان کیا ہے؟ ذرا بولے، زور سے بولا کریں جی۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہاں جی، اور کوئی جلدی، شاباش۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بولے، کوئی بھی بول دے۔ ایمان کیا ہے؟ سویا ایمان کیا ہے؟ سر جی ایمان یہ ہے کہ اگر مطلب کوئی چیز ایسی ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، تو اگر وہ ہم کہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، بائبل جیسے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے، تو وہ چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی، یہ ایمان۔ یہ باتیں وہ ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جس طرح عبرانی کو خط میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا یقین ہے یا ثبوت ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بہت ساری ایمان، اعتقاد، بھروسہ، توکل، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ انسان جو سوچتا ہے، جس چیز کو سوچتا ہے اور جو کرتا ہے اس چیز پر ایمان رکھتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے یا جو کرتا ہے اس چیز پر اس کا ایمان ہوتا ہے، جو چیز وہ نہیں کرتا ہے اس چیز پر اس کا کبھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی پر دیکھیں، اگر آپ بچیاں بہنیں ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اگر وہ روٹی جب بناتی ہے تو ان کا ایمان ہے کہ میں روٹی بنا لوں گی، تو اس چیز پر اس کا کیا ایمان ہے؟ اگر کوئی بچہ سائیکل چلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جب وہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ چیز پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ جس چیز پر ایمان اس شخص ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ چیز کبھی بھی وہ نہیں کرتا ہے۔ آپ کا ایمان تھا کہ آپ گھر سے چلے گئے اور چرچ میں آ جائیں گے، تو آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ یہاں پر آ گئے، کیونکہ آپ کا ایمان تھا کہ جب ہم گھر سے چلیں گے تو کسی اور گھر میں نہیں جائیں گے بلکہ خدا کے گھر میں آئیں گے، تو اس چیز پر آپ کا ایمان تھا۔ میں آپ کو ایک آسان لفظوں میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان سوچتا ہے اور جب وہ کرتا ہے، جب وہ سوچتا ہے اور جب وہ کرتا ہے تو اس چیز کا کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور جو انسان کر ہی نہیں سکتا ہے وہ کبھی اس چیز پر ایمان نہیں رکھے گا۔ جو انسان کرتا ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، تب ہی وہ کرتا ہے۔ جب انسان کبھی وہ چیز نہیں کرے گا جس چیز پر اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ انسان کبھی وہ چیز نہیں کرے گا جس چیز پر اس کا ایمان نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جو کرتا ہے اس چیز پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے اور جب سوچتا ہے تو اس کے بعد جو کرتا ہے تو اس چیز پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ انسان کبھی وہ چیز نہیں کرے گا جس چیز پر اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بائبل کے نقطہ نظر سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ پترس جب پانی پر چلتا ہے، پہلے کون چل رہا ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح چل رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ یسوع پانی پر چل سکتا ہے تو میں بھی چل سکتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ دماغ میں سوچتا ہے اور یسوع سے کہتا ہے، یسوع کہتا ہے تو بھی چلنا، تو بھی میرے پیچھے، تو بھی پانی پر چلنا شروع کر دے۔ اس طرح کی جو آیات ہے، تو کیا کرتا ہے کہ وہ جب سوچتا ہے اور جب اس سوچ کو اپنے عمل میں لاتا ہے تو وہ پانی پر کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایمان جب پازیٹیو، اس کا ایمان جب مثبت ہوتا ہے، جب وہ مثبت طریقے سے سوچتا ہے اور جب وہ کرنا شروع ہوتا ہے، یعنی اس ایمان کو عمل میں لاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ ایمان نیگیٹو ہوتا ہے، وہ ایمان منفی ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جب وہ جو سوچتا ہے اور جو کرتا ہے وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ پترس جب سوچتا ہے اور جب وہ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جیسے ہی اس کا ایمان پازیٹیو سے نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ پانی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ جو انسان کرتا ہے وہ ایمان ہے اور جو وہ نہیں کرتا ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سوچا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو اس نے وہ کیا، جیسے ہی اس کا ایمان نیگیٹو ہوا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو گیا ہے، تو وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اب ایمان کی ہم نے بات دیکھی ہے، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کیا ہے جی؟
ایمان کیا ہے؟ بغیر، اور اسی طرح اعمال کیا ہے؟ بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ ان دونوں الفاظوں کا اور دونوں کو کا چولی دامن کا آپس کے ساتھ ہے۔ صرف ایمان رکھنا نہیں ہے، ایمان کو جب آپ ایکٹیو نہیں کریں گے، ایمان کو جب آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگا، وہ آپ کی زندگی میں۔ اب آپ ایمان رکھ لیں کہ لو جی میرا ایمان ہے کہ مجھے شام کو کھانا مل جائے گا، تو جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اس ایمان کو آپ ایکشن میں نہیں لائیں گے تو ایکشن کا ری ایکشن کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب آپ ایمان کو عمل میں نہیں لائیں گے تو اس کا رد عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ جب آپ ایمان کے اوپر چل جائیں گے اور آپ کام کریں گے تو خدا آپ کے کام پر برکت ڈالے گا اور آپ کو شام کی روٹی بھی عطا کر دے گا۔ ہاللیلویا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اسی طرح ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہم باپ ابراہم کے تعلق سے دیکھیں تو دوسرا باپ اور اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب ہمارے باپ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ اب کیا ہے؟ خدا اس کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے ایک قربانی کر، اس چیز کی قربانی کر جو سب سے تجھے عزیز ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ میرے پاس جو سب سے عزیز چیز ہے جو 100 سال بعد مجھے خدا نے عطا کی ہے، وہ میرا پیارا بیٹا اسحاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا پیارا بیٹا اسحاق ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا پر ایمان لے آتا ہے کہ خدا جو سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے کیا کروں گا؟ میں اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دوں گا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا کبھی کیا کرتا ہے؟ کسی انسان کی قربانی کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ بکروں اور بچڑوں کی قربانی تو پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ خدا ہمیشہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے، وہ مجھ پر بھی مہربان ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی خدا کا کوئی نہ کوئی بھید ہوگا، لیکن کیا ہے؟ وہ ایمان میں مضبوط تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو اعمال کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ایکشن میں لایا ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو صرف ایمان ہی نہیں رہنے دیا ہے، اس نے اپنے ایمان سے اپنے ایمان کو تقویت دی ہے۔ اس نے اپنے ایمان سے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کو تقویت دی ہے۔ اس نے عمل کیا ہے اس بات پر جو خدا نے اس سے کی تھی، اور اس نے ایمان رکھ لیا اور اس بات پر عمل کیا جو خدا نے اس سے کہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لے جاتا ہے اور جب اس کی قربانی خدا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے تو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنا ہاتھ روک لے، کیونکہ تیری قربانی میرے حضور کیا ہوئی ہے؟ مقبول نظر ٹھہری ہے۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر جب ہم نے دیکھا ہے کہ لکھا ہے 22ویں آیت میں، پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر، ایمان نے کس کے ساتھ مل کر؟ ابراہم کے ساتھ مل کر کیا کیا ہے؟ اثر کیا ہے، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا ہے۔ ایمان سے کیا ہوا ہے؟ اعمال کیا ہوا ہے؟ کامل ہوا ہے۔ اب کیا یہاں پر ہم نے پڑھا ہے؟ اعمال سے کیا ہوا ہے؟ ایمان کیا ہوا ہے؟ جب آپ اپنے اعمال کو اچھا کر دیں گے، جب آپ اپنے نیک کاموں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے تو آپ کا ایمان بھی کیا ہوگا؟ وہ کامل ہوگا۔ کیا ہوگا آپ کا؟ اب یہاں پر جب ہم یہ پڑھتے ہیں یعقوب کے خط اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت میں کہ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ یعنی بھلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے کام۔ بھلائی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نیکی کرنا۔ اگر کوئی شخص نیکی کرنا جانتا ہے، اگر کوئی شخص نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے۔
انسان کی شخصیت کی عکاسی اس کا کردار کرتا ہے. جیسا اس کا کردار ہوتا ہے ویسی ہی اس کی شخصیت بھی ہوتی ہے. جس طرح آسان لفظوں میں کہ انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ صرف ایمان رکھ لیں اور آپ کا کردار آپ کا کریکٹر اچھا نہ ہو تو آپ مسیحیت کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر رہے ہیں, آپ ایمان کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرنا جانتا ہے, اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے, نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا, وہ کیا کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ آپ کا عمل, آپ کے کردار بھی ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اور اسی تناظر میں اعمال بغیر ایمان کے مردہ ہے. ان دونوں چیزوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ صرف ایمان رکھ کر نہ بیٹھ جائیں, آپ کا کردار, آپ کے اعمال بھی اچھے ہونا چاہیے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور خدا پر اور آپ جھوٹ بولتے ہیں, مکر کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, آپ کسی کی عزت نہیں کرتے ہیں, کسی کو عزت نہیں دینا جانتے ہیں, تو خدا آپ سے ناراض ہے, خدا آپ کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ چھوٹوں سے پیار کریں, بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں کی بھی عزت کریں, ہر عمر کے درجے کے لوگوں کے ساتھ پیار, محبت, صلح, سلامتی کے ساتھ رہیں. اگر آپ نیکی کرنا جانتے ہیں, نیکی کر سکتے ہیں, تو پلیز ایک دوسرے کی بھلائی کریں, ایک دوسرے کو مارنے پھاڑنے کے چکروں میں مت رہیں, کیونکہ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہرگز نہیں ہیں. اسی لیے یعقوب کے خط میں خدا ہم سے یوں فرماتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اسی طرح میں نے جب آپ کو بتایا کہ اگر روح ہے اور بدن نہیں ہے تو بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بدن ہے اور روح نہیں ہے تو کیا ہے کہ روح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اعمال ہے اور ایمان نہیں ہے تو اعمال کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں, دیا یقین دیتے ہیں, ہدیے دیتے ہیں, نذرانے دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دیا یقین دیتے ہیں, اور اگر آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے. اسی طرح جب آپ خدا پر ایمان رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے اعمال, آپ کا کریکٹر, آپ کا رویہ, آپ کا طرز زندگی اچھی نہیں ہے تو ایسے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے اور اعمال بغیر ایمان کے مردہ ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں تو آج خدا آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں خدا کی طرف.